اللہ का कोई रिश्तेदार है? अल्लाह का रिलेटिव कौन है? कोई नहीं है. कोई नहीं अल्लाह का रिश्तेदार. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ताहिर और हमारे साथ हैं मोहम्मद इकबाल भाई. अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई. थैंक यू सो मच इकबाल भाई. आज का जो मौसम है माशाल्लाह कितना ठंडा ठंडा, और यूएई में माशाल्लाह मौसम ही चेंज हो गया, और इस हवाले से इकबाल भाई हमारी हमेशा रहनुमाई फरमाते हैं. इकबाल भाई, मैं सूरह वाक़िया पढ़ रहा था, ठीक है. व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो पार्ट नंबर है 10, और इसके अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुरान की आयत को लेके उसी पे जो है तशरीह करेंगे इकबाल भाई, और इनसे हमारी रहनुमाई हमें मिलेगी इंशाल्लाह. और इकबाल भाई, सूरह वाक़िया की जो मैं तिलावत कर रहा था तो उसमें मैंने 2 आयत ऐसी देखी हैं, मैं सोचा आपके साथ इसमें डिस्कस करूँ और इस पर आप अपनी रोशनी जो है ना वो डालें, ठीक है. तो इकबाल भाई, आयत जो हैं 2 आयत हैं. आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और थोड़े से पिछलों में से होंगे. ये आयत नंबर 13 है, थोड़े से पिछलों में से होंगे. और आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और बहुत से तो अगले लोगों में से होंगे. मतलब कि ये मुझे थोड़ी सी जो है शौक लगा मुझे कि थोड़े से जो हैं वो पिछलों में से होंगे. मतलब पिछलों मतलब हम पिछलों में से आते हैं ना, और जो बहुत से अगलों में होंगे. इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा प्लीज़. पहले तो मैं ताहिर भाई आपसे बात करूंगा कि तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. और ताहिर भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो मैंने वकार से भी की थी कल, कि अक्सर ताहिर वकार ने भी बोला कि इकबाल भाई का शुक्रिया, इन्होंने हमें कुरान पढ़ के सुनाया, या तो डोंट गिव मी क्रेडिट कि इकबाल भाई हमारी रहनुमाई करेंगे. डोंट से दिस. आपको पता है क्यों? जी. इसलिए कि अगर जितने अंबिया कराम हैं, जितने रसूल हैं जो गुजरे हैं तारीख़ में, जिनका हम कुरान पाक में ज़िक्र सुनते हैं, उनको अगर आप देखें तो वो एक बात बार बार कहते हैं. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब तख्त लेके बिल्कीस का वो आ गया, जो शख्स वहाँ पे मौजूद था, तो आपने ये नहीं कहा कि यार तू तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, यार तूने तो मेरी पलक झपकने से पहले तख्त लेके आ गया. उन्होंने पता क्या बोला? जी. ये मेरे रब का फ़ज़ल है, मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है. अल्लाह का फजल है. तो आपने जब भी कहना ना, तो आपने बोला है कि इकबाल भाई को अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजा कि वो हमें पढ़ के सुनाए, वो हमारी रहनुमाई फरमाए. अल्लाह ने भेजा, अल्लाह के फजल से, यानी क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह. सही बात. ये आप सब ने करना पड़ेगा. सही बात है कि अल्लाह बंदे वी आर नथिंग, अल्लाह इज़ एवरीथिंग. उसने भेजा, उसने इकबाल भाई को हमारे पास भेजा कि हमें सिखाएं. तो वो मुझे भी अच्छा लगता है और अल्लाह को भी बड़ा पसंद आता है. तमाम तारीफ़ें किसके लिए? अल्लाह की. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अब शुरू करते हैं टॉपिक पे जो आप बात कर रहे थे कि ये सूरह वाक़िया की आयत नंबर 13-14 जो है, मैंने भी जब सुनी थी तो मैं यही सोचा था यार, मेरी एक्चुअली हमारी कज़न है, उन्होंने मुझे कहा कि सूरह वाक़िया जो है वो हमें पढ़नी चाहिए फ्राइडे को. मोस्ट लोग ऐसे ही करते हैं, उसके वजीफे के हवाले से ऐसे ही. अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है जुम्मे को पढ़ने का? कहा जाता है लोग जुम्मे को भी, और सूरह वाक़िया कुछ क्या लोग कहते हैं रात को पढ़ के सोया करें. हाँ, उसका क्या मतलब फ़ायदा क्या बताते हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ. देखिए, कुरान शिफा नहीं, वो तो है. मैं सूरह वाक़िया का पर्टिकुलर आपको पता है क्या फ़ायदा क्या है? मैंने सुना था कि ये शायद कब्र के अज़ाब से बचाती है. हाँ, कब्र के अज़ाब से. ठीक है, कब्र के अज़ाब से बिल्कुल ऐसा ही. मैं आपसे पूछता हूँ, सूरह वाक़िया का वजीफ़ा करें जुम्मे वाले दिन. जी. जितनी दफ़ा बोला गया पढ़ने का पढ़ें, और उसके बाद फिर आप जाके सारे हराम काम करें. मैं आपसे सवाल करता हूँ, तो क्या बचाएगी? कैसे बचाएगी? यही वो इश्यू है जो मिसकंसेप्शन है. वजीफ़ा है, काम करेगा, बचाएगा कब्र से, लेकिन आप पहले अपने आप को ठीक रख के चल रहे हैं तो आपकी जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं. पूरी करनी. ऐसा नहीं है. ऐसा कभी हो सकता है कि आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो तो जो उसकी बुनियाद है वो आपको जो उसकी रिक्वायर्ड है, सरिया जो कंक्रीट, वही डालनी पड़ेगी, या रेत डाल के उसके ऊपर खड़ी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स प्रोसेस पूरा करना पड़ता है. तो जन्नत में जाने का या कब्र के अज़ाब से बचने का जो क्राइटेरिया है, पहले उसको पूरा करें, फिर सूरह वाक़िया का ये जो वजीफ़ा करें, यू विल गेट रिवॉर्ड. जैसे कि हमने बिल्डिंग तैयार किया और कंक्रीट वगैरह से कर दिया, लास्ट में एंड पे हमने उस पर जो है वो उसको फिनिशिंग करनी है. हाँ, विदाउट फिनिशिंग करेंगे, हाँ, तो वो उसकी खूबसूरती नहीं है. तो वो फिनिशिंग के लिए आप यूज़ करें. आप समझ रहे मेरा मकसद? तो ये लोगों को मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि कुरान के वजीफ़े अपनी जगह, इट हेल्प्स यू अ लॉट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करते, लेकिन जो उसका मेन पर्पस है कि हमने कुरान हिदायत के लिए नाजिल किया और समझ के मोमिनों के लिए हिदायत है. हिदायत तभी मिलेगी जब समझेंगे. अब मैंने जब सूरह वाक़िया ट्रांसलेशन से पढ़ रहा था तो मैंने उनको फ़ौरन मैसेज किया. मैं वापस कज़न की बात पे आ जाता हूँ
کہ آپ کہہ رہی تھی سورہ واقعہ پڑھنی چاہیے, نو ڈاؤٹ پڑھیں, میں ابھی بھی میں بالکل ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, آپ پڑھیں, جمعے کا جو بھی اس کے وظیفے ہیں پورے کریں. لیکن میں نے ان سے بولا یہ پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ 13-14 کی آیت بری کیا, میں نے کہا لگے رہے ہم لوگوں میں سے تھوڑے سے جنت میں جائیں, only few people go to Jannah. یہ آپ خود پڑھ رہے ہو نا, بہت جو ہے غور و فکر کی ضرورت ہے اس کی, تھوڑے سے جائیں گے. یقین مانے اس پہ بڑا غور و فکر کیا, بار بار اس آیت کو پڑھا میں نے, تھوڑے سے مطلب کہ کیا مطلب ہے یہ, مطلب اس کا ہمارے میں سے اتنے تھوڑے جائیں گے, میں تھوڑے کیا اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو آخری امت ہے, 1400 سال ہو گئے ہماری, بلکہ تو 1400 سال میں ہماری کتنی مطلب کہ پہلے تو پیغمبر بڑے جلدی آتے تھے نا, کسی کی موجودگی میں آ جاتے تھے ایسا ویسا. تو ایکچولی ہوا یہ, میں کل بھی ایک بات بتا رہا تھا, دیکھیں اس وقت جو دنیا میں گناہ, پتہ ہے قیامت کی جو نشانیوں میں سے ایک جو مجھے بڑی خوفناک نشانی لگتی ہے, وہ ایک نشانی یہ تھی کہ زنا عام ہو جائے گا اور گناہ عام ہو جائے گا, قتل عام ہو جائے گا, مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا مارا کیوں جا رہا ہے, مرنے والے کو, اور مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا مار کیوں رہا ہوں. اور یہ کتنا کامن ہے, آپ دیکھ لیں, کشمیر دیکھ لیں, سیریا دیکھ لیں, اور جتنی ٹارگٹ کلنگ دیکھ لیں, جتنے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں سب جگہیں. تو ہم اس وقت میں آ چکے ہیں. جو پیغمبر آپ لیٹ آنے کی بات کریں, بلیو کریں, مجھے ایسا لگتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نہ ہوتے, اگر اب قیامت آنے کا وقت نہ ہوتا, کہ 14 صدی کے بعد تو بتایا ہی کچھ نہیں گیا, تو لگتا ہے ایسا ہے کہ آج پیغمبر آ چکے ہوتے. یہ تو آپ آخری پیغمبر تھے, اب آنا کسی نے نہیں ہے. اب ہم بہترین امت ہیں جنہوں نے یہی قرآن جو اللہ کی ہدایت ہے یہ دوسروں تک پہنچانی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 110, تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا گیا ہے, یو آر دا بیسٹ. اب ہمارے پاس سے پیغمبر کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 14 سال آلموسٹ ہو گئے, تو وہ اثر جو ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنے کا تھا وہ ہم پہ نہیں ہو سکتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ویسا ہو سکتا ہے؟ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوتے, ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے, تو ہمارا ایمان کا لیول کیا ہوتا تھا, کتنا ہائی ہوتا ہے. جیسے صحابہ کرام کا تھا, 313 1000 کے لشکر کو شکست دے رہے ہیں, اور وہ بھی نہ جنگ کے نہ تو پراپر سامان ہی نہیں ہے. آپ تاریخ اڑا, کتنی تلواریں مجھے یاد نہیں آ رہا, 8 تلواریں یا 15 تلواریں تھیں, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد, 15 تلواریں, اور دوسری طرف مسلح فوج. آپ کو آج کے دور میں بتاؤں, سامنے آپ کے پاس ہو لیٹسٹ ڈرون آج کی ٹیکنالوجی میں, اور ایٹم بم ہو, اور آپ کے پاس ایک پرانے سے کھاپڑ ٹینک ہو 8-10 اور 300 لوگ اور سامنے 1000 لوگ ہو, ہاؤ ول کین یو فائٹ دیم؟ آج کے دور میں وہ 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے, تمہیں پھڑکا دیں گے. آج کے دور میں آپ پریکٹیکل ایسے چیک کریں, اسٹوری چھوڑ دیں پرانا پڑھا کیا تھا, تاریخ جب اٹھا کے دیکھتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کا وہ جذبہ ڈالا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے. تو جو آپ بات ہو رہی نا کہ پہلے والوں میں سے زیادہ ہوں گے, وہ ان کی صحبت میں جتنے لوگ گزرے. آپ پھر ایک اور اگر پریکٹیکل دیکھیں تو جو سائنس نے ڈیولپمنٹ کی دنیا میں, سائنس جب ڈسکور ہوئی قرآن آنے کے بعد, وہ شروع کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300-400 سال کے اندر ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی سائنٹسٹ بڑا پیدا نہیں ہوا. ابو علیہ سینا, ابن ہاشم, جو بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں, یہ کب کے تھے؟ یہ 300-400 سال کے اندر کے. اب پھر کیا ہوا, آہستہ آہستہ اثر ختم ہونا شروع ہوا, یہ آہستہ آہستہ اثر ختم شروع. آپ دیکھ لینا, آپ جب کسی ایمانی محفل میں بیٹھتے ہیں, کسی دینی محفل میں بیٹھتے ہیں, تو ایمان کا لیول اوپر چلا جاتا ہے. جب وہاں سے نکل کے آتے ہیں دنیا میں لگتے ہیں, پھر لیول کم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب وہ جو ایمان کا لیول تھا نا اس وقت کا, وہ ڈاؤن ہو چکا ہے آج کے دور میں. تو اس وجہ سے آج کے لوگ اتنے پریکٹیکلی ہے بھی نہیں. اب میں ایک اور کوشچن آپ سے کرتا ہوں پریکٹیکلی, کتنے لوگ آج آپ کو اپنے سراؤنڈنگ, اپنے کنٹری میں نظر آتے ہیں جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے؟ اب ان کی ہدایت پہلے میں آپ کو بتا دوں, سنو. آپ صادق اور امین تھے, یعنی سچی بات کرتے تھے, اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے تھے. 2 باتیں ہو گئی. ابھی میں ایک بات بتانے والا ہوں, آپ ہنسیں گے. اب آپ دوسری بات دیکھ لیں, امانت دار تھے, ٹھیک ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں ڈیولپ کنٹری پوری دنیا میں کتنی, آپ کو پتہ ہے؟ میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ڈیولپ کنٹری اگر میں بڑی اوپر کی کوانٹٹی ٹاپ 10 دیکھیں تو باقی اگر 190 کنٹری میں یہی حال ہے جو پاکستان کا حال ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, آپ پرتگال جائیں, آپ برازیل جائیں, آپ کسی بھی کنٹریوں میں جا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, رشیا میں چلے جائیں, ایون کہ امریکہ کے کچھ اسٹیٹ کے علاوہ باقی اسٹیٹ میں جا کے دیکھ لیں جو حال میں بتانے والا ہوں. آپ میکینک کو گاڑی دیں, گاڑی کھلی چھوڑ کے دیکھیں, ٹھیک ہے, اور درزی کو کپڑے دے کے دیکھیں, آپ کی کام میں ڈنڈی مار دی جاتی ہے. کہتے نہیں میکینک کے سر پہ نہ کھڑا ہو تو کام سیکھ نہیں کرتا. تو کدھر گئی آپ کی امانت داری؟ کدھر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم؟ کدھر گئے اللہ کے آرڈرز؟ آج کے دور میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی
یہ کوئی خوابوں کی بات ہی نہیں کہ یہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے. اور پھر ہم اسی لیے اللہ کہہ رہے کہ تم میں سے تھوڑے سے جائیں گے جنت میں, ٹینشن نہ لو. آپ سمجھ گئے؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک سمجھا دیا کہ جو نبی, جو پیغمبر کی صحبت سے معاملہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور جب وہ صحبت ختم ہوتی ہے تو یہ سچویشن آ جاتی ہے. یو انڈرسٹوڈ؟ ایک اور زاویے سے دیکھیں تو جیسے ہم کہتے ہیں پچھلے لوگ اچھے تھے, پہلے کے لوگ یار سادہ لوگ تھے, بڑے سادہ لوگ تھے. صحیح بات ہے, بالکل. اور سادہ ان کا کہہ رہے تھے کچے اس وقت گھر تھے اور دل ان کے بڑے سچے تھے, پکے اور سچے تھے. تو یہ مطلب ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یار پچھلے لوگ اچھے تھے. اچھا ان سے پوچھے وہ بھی کہیں گے یار ان سے پچھلے اچھے تھے. یہی واقعی بات بھی ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا جو دور آج چل رہا ہے, اتنی گناہ کی ایزی ایکسیس آج سے 25 سال پہلے تھی. آپ اپنی زندگی میں دیکھے تھے نہیں تھا گناہ کا اتنی ایزی ایکسیس. گناہ پہلے بھی تھا پر ایزی ایکسیس نہیں تھا. اب تو ایزی ایکسیس ہے, لیٹے لیٹے گناہ کر لو, آپ کو پاؤں میں نہیں ہلانا اور گناہ کر لو. صحیح بات, ٹیکنالوجی. تو پہلے کے لوگ اچھے تھے. اسی طرح اگر آپ دنیا دیکھیں جب سے بنی ہے آج تک تو یہی نظر آتا ہے جو پچھلے لوگ تھے وہ اچھے تھے, آج کے لوگ جو ہے وہ کیا حالات ہے دیکھ لیں, باقی واللہ عالم. لیکن ہم پھر بات پیغمبروں میں دیکھیں تو جو زیادہ اتھینٹک بات سمجھ میں آتی ہے, جو ان کی صحبت کے قریب کے لوگ ہوتے وہ پچھلے لوگ ہوتے, اور اگلے جو ہے ہم لوگ ہیں وہ اگلے ہوتے, ہم پچھلے ہم ہیں. اب ہمارا حال جو ہے وہ تمہارے سامنے ہوگا. اب آپ میرے خیال میں اس کو اتنی میں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیا تھا. تو بالکل اقبال بھائی آپ کی یہ بات مجھے سمجھ آئی ہے. اب یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور چیز ہے کہ سوشل میڈیا آپ بھی استعمال کرتے ہیں, میں بھی استعمال کرتا ہوں, اور لوگ جو ہے نا وہ پوسٹیں کرتے رہتے ہیں اسلامک بہت ساری نا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مجھے میرے پاس پوسٹ آئی ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت والے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ میری امت کو جو ہے نا بخش دی. تو جب میں یہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں, جب یہ چیز دیکھتا ہوں تو ہم بھی تو امت میں ہی ہیں. تو اور ہیں بھی پچھلے والوں میں سے ہی ہیں بھی امت میں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا مس کنسیپٹ تو نہیں بنا ہوا کہ ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے. یہ مجھے تھوڑا سا یہ کلیئر کرنا, لوگ پوسٹ شیئر کر رہے ہیں, کام ان کے ٹھیک نہیں ہے. وہ تو ہمیں یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بخشنے والا کسی کو بھی بخش نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ اوور آل دیکھا جائے تو ہمیں جیسے آپ حالات نظر نہیں آ گناہ کے ایکسیس اور یہ ساری چیزیں کیا ہمیں بتا رہے ہیں, حالات نظر نہیں آ رہے. تو بیسیکلی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے یہ جو بخشوانے کی بات جو ہے کیا ہم اس میں مطلب ہماری بخشش ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں, یہی جاننا چاہ رہے ہیں. بالکل. ہاں جی. دیکھیں پہلے تو میں سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا, قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں, میں نے پہلے طاہر کی ایگزامپل دی تھی, اس دنیا کو چھوڑ کے ہمیں کسی دنیا میں الگ جا کے رہنا پڑ جائے گا. قرآن پڑھنے سے یہ ہوگا فائدہ آپ کا کہ اس دنیا میں رہ کے آپ حرام اور حلال کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ سامنے جو چیز پڑی ہے یہ میری نہیں ہے, یہ جو پڑی ہے یہ میری ہے, یہ سامنے جو عورت جا رہی ہے یہ میرے لیے حرام ہے, اور میری جو عورت ہے میرے لیے حلال ہے. آج کل کا بڑا فتنہ عورت ہی ہے نا, باقی گناہ بھی ہیں, میجر جو نظر آتا ہے گلیمر فیشن عورت ہی ہے نا. تو بیسکلی حرام حلال کی تمیز آ جائے گی قرآن پڑھنے سے. یہ میں آپ کو پہلے ریکویسٹ کر دوں تمام سننے والوں تو آپ پہلے تو قرآن پڑھیں تاکہ اپنی زندگی میں حرام حلال کی تمیز آئے, ٹھیک ہے نا. اب دوسری طرف آ جاتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس پوسٹ کو اگر ہم دیکھیں اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن اس کے بالکل مترادف بات کرتا ہے. یہ پوسٹ جو آئی ہے اس کے مقابلے میں, یعنی اس کے دوسری طرف میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے بتاؤں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ یہ ہے میری امت جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اب اگر آپ قرآن کو فالو کر رہے ہیں, فالو کرنا یہ ہوتا ہے قرآن پڑھ کے سمجھے اس کے مطابق زندگی گزاریں, تو پھر آپ کی شکایت نہیں ہوگی. پیغمبر کہیں گے کہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ, میرے کتاب کو چھوڑ رکھا تھا. انہوں نے قرآن کو چھوڑ, قرآن کے الفاظ ہے بقاعدہ, انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اب میں آپ سب سے آج پوچھتا ہوں, اپنے گریبان میں جھانکیں, خود دیکھیں, اور قرآن پڑھ کے جب آپ 30 سپارے پورے سمجھ کے پڑھ لیں نا, پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنے لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ گزار رہے ہیں تو پھر آپ کی نبی کے ساتھ شکایت نہیں کریں گے اس دن. آپ شفاعت کی بات کر رہے تھے نا, شفاعت کی بات میں بعد میں آتا ہوں, تو پھر آپ کی شکایت نہیں کریں گے. شکایت کس کی ہوتی ہے؟ جو غلط ہوتا ہے. ٹھیک آدمی شکایت ہوتی ہے, ٹھیک آدمی کی تو فیور میں بات ہوتی ہے نا. امت کی بات کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ریکویسٹ کریں گے یا اللہ, تو امت ہی کی نا, یہ ہے میری امت جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اچھا, میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 خود پڑھ لے, میں ابھی اگلی پوسٹ پہ آتا ہوں بعد میں. آپ نمبر پہلے 27 سے شروع کریں, 26, 27, 28, 29 اور 30 پہ چلے جائیں.
ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا. یہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا, میں اب اس کی زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا. ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا, کاش میں نے فلاں شخص کا راستہ اختیار نہ کیا ہوتا, میں پیغمبر کے پیچھے چلا ہوتا. کاش میں نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا تھا؟ صادق اور امین. ابھی ہم نے ڈسکس کیا. آپ ان کا راستہ اختیار کریں, آپ کی شکایت نہیں ہوگی. پھر 30 میں آیا جا رہا ہے کہ آپ کی شکایت ہوگی. تو یہی جو ایک اور آ جاتا ہوں میں, سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پہ چلے جائیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے میری قوم کے اگینسٹ گواہی دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن کی آیت زیادہ اتھینٹک ہے یا کوئی بھی کسی دوسرے بندے کی بات, سوشل میڈیا کی بات, کون سی اتھینٹک ہے؟ قرآن سے آگے تو کوئی فیصلہ قرآن کرے گا نا. اب آ جاتے ہیں آپ کی پوسٹ کے اوپر. اب میں چلے تو حدیث کی طرف. صحیح مسلم, صحیح بخاری کی 2-3 حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, خود فیصلہ کرنے. اتنی عقل آپ میں ہے, اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں باشعور بنایا ہے. تم اللہ کی بیسٹ کریشن کیوں ہے انسان؟ شعور ہے اس کے پاس, فیصلہ کرنے کی طاقت ہے, گڈ اور بیڈ کو سمجھ سکتا ہے. یہ جو برین ہے نا, اس برین کے اندر یہاں پہ ایک یلو کلر کا ہوتا ہے, ڈاکٹری میڈیکل لینگویج میں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ آپ کو رائٹ اینڈ رانگ کی جب تعلیم دے دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ, جو تعلیم تمہیں دے دی نا, یہ جو قرآن دیا ہے نا اللہ نے. اب سورہ رحمان کا ٹرانسلیشن کروں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. 4 چیزیں کیا آ گئی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. رحمان سب سے پہلے اپنی فضیلت, رحمان آئی ایم دا ون, جس نے کیا کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے علم سکھا دیا. یعنی آپ کو علم دیا سب سے بڑی طاقت نے. سب سے بڑی طاقت یونیورس میں کون ہے؟ اللہ. اس نے کیا دیا؟ علم. قرآن دیا. قرآن کے ذریعے علم دیا نا, تو قرآن دیا. آپ نے قرآن پڑھا, علم لیا. آگے چلتا ہوں, الرحمن علم القرآن, قرآن کے ذریعے علم دیا. یعنی اس نے بیسٹ چیز دے دی. رحمان بھی بیسٹ چیز کیا دی؟ بیسٹ. کیا بیسٹ چیز ہے؟ قرآن. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, جس نے بیسٹ چیز بنائی. بیسٹ چیز کیا ہے؟ انسان. بیسٹ. اور آگے بیسٹ بھی سن لو, علم البیان. یعنی آپ کے اندر بیسٹ چیز پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو آپ لوگوں کو ٹیچ کرو گے, بیان کرو گے, سمجھاؤ گے دوسروں کو. بیسٹ نے بیسٹ اور بیسٹ کام کرنے کا طریقہ بتا دیا. آر یو ڈوئنگ بیسٹ؟ ہمارے پاس تو بیسٹ آیا ہی کچھ نہیں, کیونکہ ہم نے قرآن سے علم ہی نہیں لیا. یو ایگری آن دس اور ناٹ؟ ٹیل می. آج سے جو بھی پچھلی زندگی ہے, آپ 1 سال پہلے جب سے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اس سے پہلے جو بھی آپ نے ٹائم سے شروع کیا, آپ کو ٹائم پتہ ہے, اس سے پہلے کی آپ زندگی طاہر دیکھیں, مجھے اپنا ایکسپیرینس بتائیں. آپ کو فرق لگ رہا ہے پہلے والے طاہر میں اور آج کے طاہر میں؟ بالکل لگ رہا ہے. کتنا؟ مطلب کہ جیسے وقار کہتا ہے پہلے ہم نے زندگی اپنی کیا کی ہے, تمہیں پتہ ہے؟ وہ پڑھ رہے تھے قرآن, بچپن سے پڑھ رہے ہیں, اور لیکن وظیفے کے لیے جنت میں چلے جائیں. پڑھ کے جنت میں نہیں جاؤ گے. میں جتنی بھی یہاں بیٹھ کے تقریریں کر لوں تمہیں, میں جتنا بھی قرآن کا بیان کر لوں, میں عمل نہیں کروں گا, آئی ول گو ٹو ہیل. 13 اور 14 آیات ہیں بس, اس کو میں کہہ رہا ہوں اس پہ تھوڑی غور و فکر کر لیں. تو یہ قرآن کی تو نہیں, وہ تو وہی نا, آپ نے 13-14 کی تو ڈسکس اپنے کر لیا. اب میں جو آپ کی بات کر رہے تھے امت کی مسکنسیپشن, وہی آ جاتا ہے. تھوڑے سے میں جس کی بات کر رہا ہوں, تھوڑے سے آخری میں ہوں گے تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی امت 1400 سال سے ہے. آپ کی امت 1400 سال سے ہے, ٹھیک ہے. تو اگر تھوڑے سے بعد والوں میں سے, تو آپ اندازہ کر لیں ساری امت تو جنت میں ویسے ہی نہیں جا رہی. قرآن ہی کی آیت کا حوالہ لے لیں, ابھی چھوڑ دیں ساری ڈسکشن, ہم کسی بحث میں نہیں پڑھتے. تو شیطان نے ان کے کام آراستہ کر دکھائے. شیطان نے آپ کو آسرا دیا ہوا ہے, طاہر صاحب آپ جو مرضی پڑھے کریں, آپ صبح فجر پڑھے نہ پڑھیں, روزے رکھے نہ رکھیں, دوسروں کے حق ماریں, جھوٹ بولیں, شراب پئیں, زنا کریں, جتنے سارے حرام کریں, آپ تو جنت میں جائیں گے. یہ شیطان نے آپ کو آسرے دیے, میں بیٹھے رہے آسرے میں. پھر جب کوئی مرے گا سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا. قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کو دوزخ کی, قبر کی, جنت کی ساری تصویریں نظر آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اونچے اونچے محلوں میں بیٹھے ہوں گے, نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, تو ایک ذائچہ جنت کا, پھر دوزخ کا بتایا, پیپ کا پانی, وہ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار. اگر سب قوموں کو یہی آج جانا ہی تھا, اب میں نے پہلے بھی ہم ڈسکس لمبی کی تھی, یہودی اپنی نظر میں جنت میں جائیں گے, دے آر دا بیسٹ. کرسچن اپنی نظر میں جنت میں جائیں گے, اور ہم مسلمان اپنی نظر میں جنت میں جائیں گے, تو دوزخ میں کون جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جنوں کو اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا. تو یہ ساری باتیں اگر آپ چیک کریں تو میری سب سے ریکویسٹ ہے, انصاف کا ترازو کی بات بھی کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی کہ میں نے انصاف کی ترازو قائم کی, اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں میں انصاف کے دن کا مالک ہوں. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں قیامت کے دن کا مالک ہوں.
پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ, میں کتنی آیتوں کا ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں, پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں, جو سب سے امپورٹنٹ آپ دن میں 5 دفعہ ریپیٹ کرتے ہو, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. آئی ایم آسکنگ یو if you are the owner of this place where we are sitting, تو یہاں پہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اچھا, پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز ہمیں یہاں سکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی اس دن ایسا, کوئی انسان یا کوئی فرشتہ یا کوئی چیز ایسا نہیں ہے جو بڑھ کے اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات بھی اسی کی قبول کی جائے گی جو انصاف پہ ہوگی. پھر بولا چلا انصاف کا ترازو, تو یاد رکھیں وہاں کو جگاڑ نہیں لگے گی جو تم سوچ رہے ہو کہ جناب جو آئے گا جناب چلو جی یہ میرا جاننے والا ہے, میرا. اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ اللہ کا ریلیٹو کون ہے؟ کوئی نہیں اللہ کا رشتہ دار. اور اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں قرآن. اور ایک اور میں نے کل آپ سے آیت نہیں, اس کو بھی میں ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک اور کل ہم نے آپ کو آیت شیئر کی رات کو طاہر, آپ کو یاد ہے؟ آپ کو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا. تو کوئی شخص میں سب شخص آ جائیں گے طاہر, صرف اقبال نہیں ہوگا, صرف طاہر نہیں ہوگا, سب آ جائیں گے. کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے اور کسی کی سفارش اس دن کام نہ آئے اور کسی سے کوئی نہ کوئی ہدیہ لیا جائے. ڈو یو ریمبر دیس آیاز؟ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے, نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے اور نہ ہی کسی سے کوئی ہدیہ لیا جائے. ہدیہ کیا ہوگی؟ کوئی سفارش, کوئی رشوت نہیں چلے گی, کوئی انڈر ٹیبل منی نہیں چلے گی, جگاڑ آ کے. یار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بولے گا میرے سے زمین بھر سونا لے لو اور مجھے جنت میں ڈال دو, اللہ بولے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. کہاں کس بے وقوفی میں پڑے میں ہم طاہر؟ ہماری کوئی عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے. اسی لیے چلی گئی ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلیم نہیں لی. سب سے بڑا ڈراپ بیک. ہم مسلمان کیوں ہیں طاہر؟ کیونکہ ہمارے ابو بھی مسلمان تھے, انہوں نے جو کچھ سیکھا ہوا تھا ایز اٹ ٹرانسفر کر دیا. اچھا, ان کے باپ دادا نے جو ہمارے پردادا تھے جو سیکھا تھا ٹرانسفر کر دیا. ارے کسی نے قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں. یہ میرے بات ختم کرنے دیں. یہ سب سے بڑا ڈراپ بیک میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, جو آج جو ہم جو اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. میرے اللہ کی اتنی مہربانی ہم پہ ہوئی ہے طاہر, اتنا بڑا کرم ہوا ہے کہ ہم سجدے میں پڑے رہے ہیں. اپنی جو باقی زندگی بچی ہے نا وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی سمجھ دے دی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سمجھنے کی صلاحیت دی. اب ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اور پھر ہمیں بیان کرنے کی بھی صلاحیت دی. تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے سب سے کہ پہلے تو قرآن خود سنیں, پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے مطابق دوسروں کو سمجھائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں میں کامیابی دے اور ہم جو جھوٹی تسلیوں میں پڑے ہوئے ان سے نکلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنی جگہ ہے, وہ کریں گے شفاعت, لیکن آپ نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے. یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو صحابہ کرام نے بولا کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میرے طریقے پہ چلے گا نہیں. آپ سب دیکھ لیں کہ آپ نبی کریم کے طریقے پہ چل رہے ہیں تو آپ کی شفاعت ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. یہ جتنی اسٹڈی میں نے کی ہے میں نے آپ کو بیان کر دی, باقی اب آپ. جی ویورز, ہمارا مقصد کسی کا بھی فرقہ واریت کا اسی طرح کی کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا نہیں ہے. ہمارا بس یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو سمجھ سکیں اچھی طرح سے, تاکہ جو ہے جو تھوڑے سے رہ گئے ہم جو تھوڑے سے ان میں ہم بھی شامل ہو جائیں. صحیح ہے نا, جو تھوڑے سے رہ گئے اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں. بس یہی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرنی بھی چاہیے, کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر ہم آپ کوشش نہیں کریں گے تو ہم وہاں پہ کیسے پہنچیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.